अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दावे चमकदार, हकीकत बदबूदार, हिसाब कौन देगा? ये सुथरा पंजाब में क्या हो रहा है? बातें बड़ी बड़ी की जा रही हैं, काम कुछ नहीं हो रहा। जनाब, ये सब कुछ आज रिपोर्ट कर रहा था समा न्यूज़। दोपहर को बाकायदा उनका एक लाइव प्रोग्राम चल रहा था। बाकी सारे मीडिया चैनल्स के ऊपर और खबरें आनी थी, लेकिन समा न्यूज़ जो है वो बाकायदा तौर पे सुथरा पंजाब के हवाले से ट्रांसमिशन कर रहा था। ये सामने आप देख सकते हैं, उन्होंने लिखा हुआ था कि देख रहा है पूरा पाकिस्तान सुथरा पंजाब प्रोग्राम। नाम बड़ा, दर्शन छोटे, सुथरा पंजाब की कहानी, दावे चमकदार, हकीकत बदबूदार, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने लिखी हुई थी। एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा को भी बुलाया हुआ था, वो भी कह रहे थे कि जनाब कुछ भी नहीं हो रहा और सिर्फ बातें की जा रही हैं, मुबैना करप्शन की स्टोरियां आ रही हैं। इसी तरह जमात इस्लामी के एक रहनुमा भी वहां पे बैठे हुए थे। तो अब ये भी बंदा सोचता है कि भाई बाकी सारा मीडिया तो इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, पंजाब हुकूमत के ऊपर ऐसे तनकीद नहीं होती, तो अलीम खान साहब का चैनल जो इत्तेहादी है नून लीग के, जब उनका चैनल ऐसी चीज को रिपोर्ट करेगा तो यकीनन फिर ये क्वेश्चन आपके जहन में आता है कि क्या इस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान और नून लीग के ताल्लुकात खराब हैं? क्या जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुआ, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने अलीम खान साहब के हवाले से कहा, अलीम खान साहब के ऊपर जिस किस्म की तनकीद की गई, आगे से इस्तेहकाम पाकिस्तान ने जो जवाब दिया, उससे ये जाहिर होता है कि दोनों जमातों के दरमियान किसी किस्म की फ्रिक्शन तो है। लेकिन ये जो सुथरा पंजाब के हवाले से बाकायदा तौर पर प्रोग्राम चला के समा न्यूज़ ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? इसलिए कि बाकी सारे चैनल तो इस तरह पंजाब हुकूमत के ऊपर तनकीद नहीं करते, लेकिन समा न्यूज़ जो है बड़ी बाकायदगी से मुख्तलिफ चीज़ें दिखाता है और क्वेश्चंस भी रेज करता है। और वैसे मीडिया का यही काम है, मीडिया ने तो क्वेश्चंस रेज करने हैं। अगर कहीं पे कोई इशू है, उन्होंने वो इशू भी दिखाना है, हाईलाइट भी करना है। सुथरा पंजाब एम्प्लॉइज को तनख्वाहें नहीं मिलती, ये भी प्रोग्राम के अंदर वो बता रहे थे ट्रांसमिशन के अंदर, कि बातें इतनी की जा रही हैं, बजट इतना बड़ा है, पैसा यहाँ पे खर्च हो रहा है, वहां पे खर्च हो रहा है, लेकिन लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलती। आए रोज इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो ये सारी चीजें वो डिस्कस कर रहे थे। तो यकीनन ये क्वेश्चंस तो रेज किए जाने चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये क्वेश्चन भी जरूर रेज होगा कि भाई अलीम खान साहब का चैनल आउट ऑफ द वे जाके सिर्फ पंजाब हुकूमत के ऊपर क्यों तनकीद कर रहा है, बाकी सारे चैनल्स तो उस तरह तनकीद नहीं कर रहे। तो क्या ये कोई सियासी मसला भी है? क्या नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान के दरमियान कोई फ्रिक्शन है, कोई किसी किस्म का तनाजा है, किसी किस्म का आप जिसे कह सकते हैं एक दूसरे के हवाले से तहफुजात हैं? तो यकीनन वो क्वेश्चन भी रेज होगा। लेकिन सुथरा पंजाब के हवाले से जो आज समा न्यूज़ ने दिखाया है, यकीनन जो है वो मेरे ख्याल में पंजाब हुकूमत भी उसको देख रही होगी और इसको वो रिस्पॉन्ड भी करेंगे कि जिस किस्म के दावे किए गए, जिस किस्म की बातें की गई कि दावे चमकदार सुथरा पंजाब के, लेकिन हकीकत बदबूदार। ये मैं नहीं कह रहा, ये समा न्यूज़ ने आज बाकायदा अपनी लाइव ट्रांसमिशन इसके ऊपर की है। अगली जो खबर है जनाब वो अकबर एस बाबर के हवाले से है। द न्यूज़ इसको रिपोर्ट कर रहा है कि अकबर एस बाबर को इमरान खान साहब ने राब्ता किया है जेल से और कहा है कि भाई पार्टी के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनको इकट्ठा किया जाए और पार्टी को यूनाइट किया जाए। ये अकबर एस बाबर साहब कह रहे हैं। अब ये वैसे ही है जैसे आग कहे कि मैं पानी पीना चाहती हूँ, बर्फ कहे कि मुझे पानी में प्याले में डाल दो और मैंने जमे रहना है, लेकिन मुझे बाहर धूप में रख दो। ये इसी किस्म की बात है। मतलब इंतहाई जिसे आप कह सकते हैं कोई सतही किस्म की आप इसको बात कहें, जिसके भी 3-4 ब्रेन सेल काम करते हैं, उसको पता है कि अकबर एस बाबर का क्या किरदार है। हालिया 2-3 सालों के दौरान जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ, उसमें जो अकबर एस बाबर साहब का किरदार है वो सारी दुनिया भूल जाए, लेकिन इमरान खान कभी नहीं भूल सकते। इमरान खान कभी नहीं भूल सकते। और इमरान खान साहब उनके हवाले से सहाफियों से बात करते हुए जो कुछ कहते रहे, और जिस तरीके से अकबर एस बाबर 13-14 बंदों को लेके काजी फायज ईसा की अदालत में पहुंचे और काजी फायज ईसा ने वहां पे जो पाकिस्तान की कौम के साथ किया, इमरान खान के साथ नहीं, पाकिस्तान की कौम के साथ जो सिंबल छीना गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जो कुछ वहां पे हुआ, बताया गया जनाब ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं। और हसन अयूब साहब ने बताया कि ये जो फाउंडिंग मेंबर एक खातून गालिबन वो नौरीन कल से रो रही है, उनको ये नहीं किया जा रहा, पूछा नहीं जा रहा, ये पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। और काजी फायज ईसा साहब ने उनके हकूक का वहां पे तहफुज किया और 25 करोड़ अवाम के हकूक को वही किया जो शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि उनका तो प्रोग्राम ही उन्होंने ऊपर नीचे कर दिया। लेकिन अब वो अकबर एस बाबर जो फॉरेन फंडिंग केस में आए रोज पहुंच जाते थे इलेक्शन कमीशन में, जिनके कारकुन भी पहुंच जाते थे इलेक्शन कमीशन के सामने, बाकी पीटीआई का कोई बंदा नहीं पहुंच सकता था, उस अकबर एस बाबर को इमरान खान ने कहा है कि हमने पीटीआई को यूनाइट करना है। भाई फिर भले भाई भले, फिर तो मेरे ख्याल में जबरदस्त नहीं हो गया, बेहतरीन हो गया। और उसके ऊपर सबसे बड़ा सलाम उन लोगों को है जो इस पे तजिए तबसरे कर रहे हैं, जो बड़ी संजीदगी से इस पे बात कर रहे हैं कि भाई अब क्या होगा। देखिए इमरान खान ने तो अकबर एस बाबर की ड्यूटी लगा दी है, तो ये हो गया वो हो गया।
تو یہ خبر سے جو بڑا میرا سلام ہے نا، بلکہ دونوں ہاتھوں سے سلام ہے، جس طرح وہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا نا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو وی سلوٹ یو یا آئی سلوٹ یو، تو آئی سلوٹ ان سب کو دونوں ہاتھوں سے جو اس خبر کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی اب باقی سارے لوگوں کا کیا ہوگا، اور بڑے سنجیدہ تجزیے تبصرے اس خبر کے اوپر کیے جا رہے ہیں۔ میری بات ہوئی ہے پی ٹی آئی کے اندر، انہوں نے کہا کہ جناب اس سے زیادہ لاکھ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ میری بات ہوئی ہے خان صاحب کے خاندانی ذرائع سے، انہوں نے کہا ہے کہ اس سے زیادہ بیہودہ کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ عمران خان جیل سے ان کو پیغام بھیجیں گے کہ بھائی آپ آ کے جو ہے میرے لیے کچھ کریں۔ انہوں نے کہا کہ جو خان صاحب کو پیغام بھیج رہے ہیں، جو خان صاحب کو ڈیلیں آفریں کر رہے ہیں، جنہوں نے خان صاحب کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، جو خان صاحب کو ڈیلیں آفرز کر رہے ہیں، وہ ان سے بات نہیں کر رہے۔ تو جس شخص نے ہماری جماعت کے ساتھ یہ کیا، خان صاحب کے ساتھ یہ کیا، پورے سیاسی عمل کے ساتھ یہ کیا، جو خان صاحب کی نظر میں اور تحریک انصاف کی نظر میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو 2024 کے انتخابات میں زیادتی ہوئی، اس میں جو میجر کردار ہے وہ اکبر ایس بابر کا ہے، تو کیا اس کو خان صاحب پیغام بھیجیں گے؟ کیا خان صاحب اس سے کوئی ڈیل کریں گے؟ جن کے ہاتھ میں خان صاحب کی رہائی ہے، خان صاحب ان سے ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جو اس قسم کی بات کر رہے ہیں یا اس قسم کی بات کے اوپر اعتبار کرتے ہیں، تو ان کو جو ہے یہی کہا جا سکتا ہے یا وہ نائب ہیں یا ان کو حقیقت کا نہیں پتا۔ یہ رسپانس ہے خان صاحب کی جماعت کی جانب سے اور ان کے خاندانی ذرائع کی جانب سے۔ اور میرا اپنا جو اس پہ تجزیہ ہے وہ یہی ہے بھائی، یہ ویسے ہی ہے کہ آگ کہے کہ بھائی میں نے پانی پینا ہے، مجھے پانی پلاؤ کیونکہ میں اور اوپر پھیلنا چاہتی ہوں۔ اچھا جی، اگلی خبر یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، حذیفہ رحمان صاحب نے دی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سہیل افریدی پچھلے 15 دن سے علیمہ خان کو واٹس ایپ پر کال کر رہے ہیں، مگر علیمہ خان کی جانب سے ان کی کال اٹینڈ نہیں کی جا رہی۔ یہ آزاد جو ڈیجیٹل والے ہیں، جن کو سہیل افریدی صاحب ویسے بھی وہ کالا چینل وغیرہ کہتے ہیں، یہ انہوں نے جناب یہ خبر شیئر کی ہوئی ہے۔ ویسے کہا یہ حذیفہ رحمان صاحب نے ہے، لیکن یہ جو حذیفہ رحمان صاحب کی تصویر لگائی ہوئی ہے، پہلے میں نے دیکھا تو میں نے سمجھا شاید داؤد ابراہیم ہے۔ داؤد ابراہیم کی جوانی نا، جب وہ شارجہ وغیرہ میں میچ وغیرہ دیکھنے آتا ہوتا تھا، پرانی فوٹیجز وغیرہ دیکھے نا، تو بالکل ایسی پرسنالٹی لگتی ہے داؤد ابراہیم کی، لیکن یہ داؤد ابراہیم نہیں، یہ حذیفہ رحمان صاحب ہیں جو وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں، تو بڑے باخبر ہیں حذیفہ رحمان صاحب۔ ویسے یہ وہی ہیں حذیفہ رحمان صاحب جنہوں نے 128 روپے میں روٹی بھی کھائی تھی اور ساتھ پیپسی بھی پی تھی، یا کوک کی آدھی بوتل پی تھی، اور اس کے اوپر بھی کافی زیادہ پھر وہ ان کے اوپر جو ہے وہ تنقید وغیرہ بھی ہوئی، میمز وغیرہ بھی بنی، لیکن اس کی انہوں نے ایک وضاحت بھی دی تھی۔ لیکن اچھی بات حذیفہ کی ایک یہ ہے کہ حذیفہ جس بھی پروگرام میں ہو لوگوں سے لڑائی نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہے، اور اپنی جو ٹیم ہے، اپنی جو یعنی ان کی جو حکومت ہے، ان کی طرف سے وہ گول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ فرسٹریشن میں آ کے جب گول نہیں ہو رہا ہو تو سم ٹائم وہ اپنے گول کی طرف بھی گول کر دیتے ہیں، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ایک سلجھے ہوئے آدمی ہیں اور بحث کرتے ہیں تو لڑائی وغیرہ نہیں کرتے، تمیز سے اچھے طریقے سے اپنی بات کرتے ہیں۔ لیکن ان کی جو تصویر لگائی ہے آزاد ڈیجیٹل والوں نے، لگتا ایسے ہے کہ داؤد ابراہیم کی جوانی ہے۔ اچھا جی، پی ٹی آئی میں اختلافات کی اس طرح کی بہت ساری خبریں آ رہی ہیں۔ مشال یوسف زئی صاحبہ اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا جو ایپیسوڈ ہے وہ بھی چل رہا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ایک جگہ پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ مکمل جھوٹ ہے، میں نے مشال یوسف زئی سے کبھی معافی نہیں مانگی۔ خان صاحب نے ڈانٹا اس خاتون کو کہ خبردار اگر تم نے بدکلامی کی یا جھوٹ بولا، اس کا جھوٹ اس وقت جاری ہے جب میں سہیل افریدی کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کا جھوٹ اس وقت سے جاری ہے جب میں سہیل افریدی کے لیے پشاور گیا اور ان کا مقدمہ لڑا، وہ وزیر اعلیٰ بن گئے کیونکہ کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے۔ اچھا، سلمان اکرم راجہ صاحب اور مشال یوسف زئی صاحبہ کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے، مشال یوسف زئی صاحبہ کی جانب سے کچھ باتیں کی گئیں، سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر کچھ الزامات بھی لگائے گئے۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر اور تو بہت ساری تنقید ہو سکتی ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی سلمان اکرم راجہ سیاست کو صحیح نہیں سمجھتے، سیاسی معاملات کو صحیح نہیں سمجھتے، لیکن سلمان اکرم راجہ کی انٹیگریٹی پہ آپ کوئی کوشچن نہیں کر سکتے۔ سلمان اکرم راجہ کی جو فائنینشیل معاملات ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا آپ الزام نہیں لگا سکتے، یہ ان کے مخالفین بھی کہتے ہیں، ایون کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ کے اوپر اور تو بہت ساری تنقید ہو سکتی ہے لیکن اس کی انٹیگریٹی کے اوپر تنقید نہیں ہو سکتی۔ تو اس قسم کی سطحی تنقید، جس قسم کے الزامات سلمان اکرم راجہ پہ لگائے گئے، وہ بڑے انفارچونیٹ ہیں۔ اب ان کی سیاست کے اوپر میں بھی تنقید کرتا ہوں، دیگر لوگ بھی تنقید کرتے ہیں، ان کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں وہ جذباتی بھی ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں وہ کیمرے کے سامنے کہہ دیتے ہیں، سیاست میں ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کہنا کہ سلمان اکرم راجہ خدا نہ خواستہ بدنیت ہیں، سلمان اکرم راجہ خدا نہ خواستہ جو ہے فائنینشلی کرپٹ ہیں، میں قطعاً اس کو
کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, جس مرضی سے آپ پوچھ لیں. اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ مشال یوسفزئی صاحبہ کو کون زیادہ سپورٹ کر رہا ہے, کون اس کو چڑھا رہا ہے. اب پتہ نہیں مشال یوسفزئی صاحبہ کو کس نے کیا بتایا. پارٹی کے اندر بھی بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں, وہ پارٹی کے آپس کے معاملات ہیں, لیکن یہ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی انٹیگریٹی کے اوپر جو ہے, فائنینشیل انٹیگریٹی کے اوپر, ان کی مورل انٹیگریٹی کے اوپر کوشچن اس طرح نہیں اٹھ سکتا. باقی بہت ساری اور چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم تنقید کر سکتے ہیں, جن کا میں نے ذکر بھی کر دیا. اس لیے کہ جب آپ سیاست کرتے ہیں تو آپ کے اوپر تنقید ہوتی ہے, آپ کا ہر فیصلہ پبلک ڈومین میں ہوتا ہے, ہر فیصلے کو اسکروٹنائز کیا جاتا ہے, اس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے. لیکن جس طریقے سے مشال یوسفزئی صاحبہ کو ٹی وی پروگرامز میں بٹھا کے سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر تنقید جو ہے وہ کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے, یا پھر جس طرح لوگ ان کی حمایت میں کچھ لوگ بول رہے ہیں, اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں ان کو ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ساری باتیں پہلے بھی تو ہو سکتی تھیں, اب تو آپ ایک احتجاج کی طرف جا رہے ہیں, اور احتجاج سے پہلے اس قسم کے اختلافات کو سامنے لے کے آنا, میڈیا پر لے کے آنا, کیا وہ مناسب ہے؟ کسی بھی سائٹ سے لایا جائے, یہ پارٹی کے اندر یقیناً کوشچن کیا جا رہا ہے. پھر مشال کے حوالے سے خان صاحب کے جو خاندانی ذرائع ہیں, علیمہ خان صاحبہ کے بھی تحفظات ہیں. پھر مشال آئیں پارٹی میں کب اور سینیٹر کس طرح بن گئیں, کیا اور کوئی ان کی جگہ اور کوئی ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ نہیں تھا؟ کہاں پہ ثانیہ نشتر, کیا ان کا کیلیبر؟ آج وہ گیوی کی صدر ہیں, یعنی کہ گیوی کی وہ سی ای او ہیں, پریزیڈنٹ ہیں ایک طرح سے. پوری دنیا کے اندر جناب وہ گیوی کام کر رہی ہے, جو ویکسینیشن کا کام کرتی ہے. کبھی وہ فرانس کے صدر سے ملتی ہیں, کبھی وہ کس سے ملتی ہیں, ساس پروگرام کو انہوں نے کیسے چلایا, ان کا کیا سٹیچر تھا. ان کی جگہ پہ مشال یوسفزئی صاحبہ کا آنا وہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن ہے. اور یہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر میرٹ پہ بھی کوشچن ہے کہ بھائی آپ کس میرٹ کے تحت لوگوں کو سامنے لے کے آتے ہیں. اپنے درینہ کارکن کو اگر کسی کو لے کے آنا ہے تو بھائی پیچھے پہلے بہت سارے لوگ تھے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جو سیٹ خالی ہوئی ہے اب مراد سعید صاحب کی, اس کے اوپر عرفان سلیم نے آنا ہے, لیکن الیکشن کمیشن وہاں پہ الیکشن نہیں کروا رہا. پر مشال یوسفزئی صاحبہ کی ٹائم پہ الیکشن بھی ہو گیا, وہ پہنچ بھی گئیں. علی امین گنڈا پور صاحب نے جس طرح کا وہ فارمولہ بنایا, کہا یہ جاتا ہے کہ 1 سے 2 سیٹیں ایکسٹرا اپوزیشن کو دی گئیں, وہ بھی پی ٹی آئی لے سکتی تھی, ووٹ تو کوئی نہیں ٹوٹنا تھا, لیکن ایک فارمولہ بنا دیا گیا, اور اسی فارمولے کے اندر پھر مشال یوسفزئی صاحبہ بھی آ گئیں. لیکن علی امین صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ فارمولہ اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ ہمارے ووٹ نہ ٹوٹیں, کیونکہ لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی تھی مبینہ طور پہ. پر اینی وے, یہ پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ چل رہے ہیں, اور یہ جو بحث ہے اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں سائیڈوں سے ایک دوسرے کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے. لیکن اس وقت کوئی بھی اگر ایسی تنقید کرتا ہے, اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے, یہ بڑا کوشچن ہے. پارٹیاں تو دیکھنا جی اپنے لوگوں کو ایک دوسرے کو لک آفٹر کرتی ہیں. یہ پی ٹی آئی کے اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, آج جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے, قائم علی شاہ صاحب جو پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے, سابق وزیر اعلیٰ ہیں, ان کی بیٹی کو ریٹائرمنٹ سے 1 روز قبل سندھ کی کابینہ نے 3 برس کے لیے پروفیسر مقرر کر دیا ہے. باقاعدہ طور پہ ان کا نوٹیفیکیشن وغیرہ ہو گیا, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. میں تھوڑا آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کی صاحبزادی جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی پروفیسر ڈاکٹر نگہت شاہ کو ریٹائرڈ ہونے سے محض 1 روز قبل صوبائی کابینہ کے فیصلے کی روشنی میں 3 برس کے لیے پروفیسر مقرر کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. تو پارٹیاں تو اپنے لوگوں کو ایسے لک آفٹر کرتی ہیں. یقیناً یہ میرٹ پہ ہوا ہوگا جو ان کا ہوا ہے, تعیناتی ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرٹ پہ نہیں ہوئی, کیونکہ پاکستان کے اندر جو حکمران ہیں, جو بااثر لوگ ہیں, ان کے بچے جو ہے وہ میرٹ پہ بڑا پورا اترتے ہیں. جنہوں نے زندگی میں ایک دن کام نہ کیا ہو وہ وزیر خارجہ بن جاتے ہیں, جنہوں نے زندگی میں ایک دن کام نہ کیا ہو وہ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں. کوئی کیا بن جاتا ہے, کوئی مشیر بن جاتا ہے, کوئی یہ بن جاتا ہے. تو پاکستان کی ایک بڑی جو خوش قسمتی ہے کہ ہماری حکمران اشرافیہ کے بچے جو ہیں وہ میرٹ پہ پورا اترتے ہیں. جب بھی کہیں پہ کوئی بھی میرٹ ہو, اگر آپ دیکھیں تو آپ کو عام پاکستانی کا کوئی بچہ صحیح نظر نہیں آئے گا. حکمران اشرافیہ کے بچے جو ہیں آپ کو پورا میرٹ پہ ایسے نظر آئیں گے کہ بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے. تو اچھا فیصلہ کیا ہے. یقیناً اس سے سندھ کی جو عوام ہے ان کا بھی بھلا ہوگا, اور وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں پروفیسر صاحبہ کے, وہاں 3 سال جو مزید ہوں گے یقیناً وہ اپنا جو ہے کام وہاں پہ جاری رکھ سکیں گی, اور اس سے جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں ان کا بھی فائدہ ہوگا. اچھا, پاکستان میں نا ہر کچھ عرصے کے بعد مورل پینک کریٹ کیا جاتا ہے کہ جی یہ ہو گیا, یہ واقعہ ہو گیا, اس کے اوپر جناب رپورٹنگ شروع ہو جاتی ہے. وہ سامنے لکھوا کے نا وہ اینکرز بھی بیٹھ جاتے ہیں اور لکھوا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دانشوریاں کر رہے ہوتے ہیں. ویسے جب آپ نے تجزیہ تبصرہ کرنا ہو اور کسی چیز کے اوپر بات کرنی ہو اور سامنے لکھا ہوا اور آپ وہ پڑھ رہے ہو, میری نظر میں وہ ویسے ہی ہے جیسے آپ کسی اور سے شعر لکھوا کے جا کے پڑھ کے سنا دیں.
یہ ویسے ہی ہے میری نظر میں. یہ اتنی جو ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں انٹلیکچوئل بدنیتی ہے یا انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے کہ آپ کا اسکرپٹ کوئی اور لکھ رہا ہو اور آپ بیٹھ کے دانشور بن رہے ہوں یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اگر اس کو دیکھ. ایسا تو نہیں ہے بھائی. کم از کم اگر آپ کا ذہن اتنی چیز کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتا, 8 جملے اس کے اوپر نہیں بول سکتا, آپ اپنی مرضی سے فی البدئی 8 جملے اس کے اوپر نہیں بول سکتے جو زیادتی ہو رہی ہے, پھر تو بھائی تم اس مسئلے کو سمجھتے ہی نہیں ہو. تمہارا مقصد صرف اس سے ویوز لینا اور تھوڑی سی ریٹنگ لینا تو ہو سکتا ہے. جو بندہ اس مسئلے کو سمجھتا ہے وہ یہاں سے بولتا ہے, وہ دل سے بولتا ہے, اس کو لکھ کے جو ہے وہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہر کچھ عرصے کے بعد ایک آدھا کیس سامنے آتا ہے, اس پر مورل پینک کریٹ ہوتا ہے, صحافی بات کرتے ہیں, دانشور اس پہ دانشوریاں کرتے ہیں. آج کل میر رضا کا جو مرڈر کیس ہے وہ آپ نے دیکھا, یا مبینہ خودکشی کا کیس ہے, پولیس کیا کہتی رہی, وہ کس طریقے سے ہائی لائٹ ہو رہا ہے, اس کے اوپر ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, دوسری چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ جناب لاہور کے اندر پہلے وہ کیس دب گیا, 2 بچیوں کو 2 خواتین کو ہارٹ اٹیک ہو گیا پولیس کی کسٹڈی میں. اب وہ بھی بڑا ایک ڈوبیس قسم کا کیس ہے. اسی طریقے سے ایک خاتون کے ساتھ پولیس اسٹیشن کے اندر زیادتی ہو گئی, وہاں پہ سی سی ڈی نہیں پہنچی, وہاں پہ جی تھانہ معطل ہو گیا. تو پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان کے اندر یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ علامات ہیں, ان پر مورل پینک کریٹ کرنا, ان کے اوپر دانشوری کرنا, لیکن جو کور ایشو ہے, جو ووٹ کی عزت ہے, جو رول آف لا ہے, اس کے اوپر بات نہ کرنا, وہ بدنیتی ہے. یہ اصل مسئلہ نہیں ہے, یہ علامات ہیں. جب ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہوگی تو پھر میر رضا سے لے کے میر مرتضیٰ بھٹو تک ہر کوئی محفوظ ہوگا. جب آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا. جب آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تو پھر کسی کا گھر بھی محفوظ نہیں ہوگا. اگر عام بندے کے گھر میں سرکاری اہلکار گھسیں گے تو پھر ایک دن اٹارنی جنرل کے گھر میں بھی وہ گھسیں گے, جیسا لاہور میں ہوا. تو مسئلہ یہ نہیں ہے, یہ جو کیسز ہیں یہ علامات ہیں, ان کے اوپر آپ شور مچائیں, ضرور مچائیں, ان کو کور بھی کریں, لیکن جو حقیقی ایشو ہے اس کے اوپر غور کریں کہ یہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے. یہاں پہ آئین اور قانون کی کتنی عملداری ہے, کیا یہاں پہ ووٹ کی عزت ہے؟ جب تک ووٹ کی عزت نہیں ہوگی, ووٹ کے ذریعے حکومتیں نہیں آئیں گی, ووٹ کے ذریعے حکومتیں نہیں جائیں گی, آئین اور قانون کی عملداری نہیں ہوگی, عدلیہ بااختیار نہیں ہوگی, لوگوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا جائے گا, تو پھر میں نے جس طرح کہا کہ کسی کے بھی حقوق کا آپ تحفظ نہیں کر سکتے. تو جو مین ایشو ہے, جو کور ایشو ہے, اس کے اوپر بات نہیں ہوتی. چھوٹا سا ایک ایشو اٹھا کے سطحی قسم کا مورل پینک کریٹ کر کے اس کے اوپر سامنے لکھ کے دانشوریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن جو اصل ایشو ہے اس کے اوپر بات نہیں کرتے. اچھا, اب ایک اور ایشو بھی ہے پاکستان کے اندر. ہم ترقی کی بات کرتے ہیں, انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہر چیز کو ڈیفیکلٹ بنایا جاتا ہے. مینٹالٹی ایسی ہے کہ کسی بھی چیز کو آسان نہیں کیا جاتا. جو مختلف محکمے ہیں وہ جس قسم کی ہرڈلز ڈالتے ہیں, SIFC بنائی گئی لیکن اس کے باوجود ہرڈلز پڑی نہیں. وجہ وہی ہے کہ آپ آئسولیشن میں مورل پینک کریٹ کر کے یا ایک ادارہ بنا کے چیزوں کو بہتر نہیں کر سکتے. جب تک اوورآل آئین اور قانون کی عملداری نہیں ہوگی, نظام بہتر نہیں ہوگا, چیزیں نہیں ہو سکتی. نہ انویسٹمنٹ آئے گی, نہ ہی کوئی محفوظ ہوگا, نہ ہی معاملات آگے چلیں گے. ویسے بھی چیزوں کو, ہر چیز کو ہم مشکل بھی بناتے ہیں. ایک نیچر ہے نا, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. یہ جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے نا, اس کا جو مزاج ہے یہ لوگوں کی زندگیوں کو آسان نہیں بناتے, یہ لوگوں کی زندگیوں کو مشکل بناتے ہیں. اور جس جگہ پہ بھی آپ دیکھیں, چاہے خاندان کے اندر ہو, چاہے آپ کے فرینڈ سرکل کے اندر ہو, چاہے آپ کے کام کے سرکل کے اندر ہو, چاہے آپ کی پروفیشنل لائف میں ہو, چاہے آپ کی اجتماعی لائف ہو معاشرے کے اندر, ہر جگہ پہ لوگوں کی زندگیوں کو مشکل بنایا جاتا ہے. کسی محکمے میں جائیں, اچھا پہلے یہ کر دیں, وہ کر دیں, یہ کر دیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج سے تقریباً 22 سال پہلے, یا نہیں 24 سال پہلے, آج سے 24 سال پہلے میں برطانیہ میں ایک بینک میں کام کرتا تھا. جی, بینک میں کام کرتا تھا, اور بینک میں لوگ آتے تھے اور وہ لوگ آ کے اپنا کام شام کرواتے تھے, تو ہم ان کا بڑا ایزیلی سارا کام ہو جاتا تھا. وہ سارے کیشیئرز وغیرہ بیٹھے ہوتے تھے, ہم جو ہوتے تھے وہ پرسنل بینکر, جو لوگوں کی چیزیں وغیرہ ڈیل کرنا اس طرح ہوتے تھے. کیشیئر وغیرہ جو ہے وہ کیش وغیرہ, کیش کا فلو, کسی نے چیک اپنا کروانا, یہ کرنا, وہ کرنا. اب اسی بینک کے اندر جو ہے نا ایک سب کانٹیننٹ سے, ملک سے تعلق رکھنے والا ایک اور بندہ تھا. اب میں ملک کا نام نہیں لوں گا, وہ بھی آپ کو پتا ہے سب کانٹیننٹ میں کتنے ملک ہیں. اچھا, جب اس کی کہیں پہ ڈیوٹی ہوتی تھی نا, وہ ہر بندے کی لائف مشکل بنا دیتا تھا. اچھا, ایک بندہ آیا, اس نے آ کے تقریباً کچھ چند ہزار پاؤنڈ کا نا ایک چیک دیا, جو اس نے کہا کہ یہ میرے کریڈٹ کارڈ پہ ڈال دیں. تو اس نے جو ہے, میں ادھر تھا, میں نے کیشیئر کو کہا یہ ڈال دیں. وہ آگے کہتا ہے یہ جو ہے نا فراڈ بھی ہو سکتا ہے, اس کو روک لو, اس کو بلاؤ. میں نے کہا یار یہ
3 کرائٹیریا ہمارے پاس سسٹم میں 1 2 3 وہ تینوں میں نے چیک کر لیے دیٹس اٹ بس باقی تینوں ٹھیک ہیں وہ ڈال دیں کیا مسئلہ ہے تو کہ نہیں اس کو یہ کریں وہ کریں اس نے کوئی 1.5-2 گھنٹے لگا دیے اس کے اوپر لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ چیز بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے تو اس کو میں نے کہا یار تم کیوں لوگوں کی لائف کو ڈیفیکلٹ بناتے ہو کہتے نہیں اگر کچھ ہو جاتا میں نے کہا نکلو اس مینٹیلٹی سے کہ بھائی کچھ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا جب ایک چیز آپ کو ایک بتایا گیا ہے آپ کو اختیار دیا گیا ہے وجہ کیا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشروں میں لوگوں کو اختیار نہیں دیا جاتا نہ گھر کے اندر خاندان کے اندر اختیار دیا جاتا ہے نہ کسی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے بندے کو اختیار ہوتا ہے اس کو یہی ڈر لگا ہوتا ہے کہ باس کیا کہہ دے گا اچھا یہ میں کر دوں اس کا یہ تو نہیں ہو جائے گا ایسی انسیکیور ماحول میں ایسے انسیکیور معاشرے میں کوئی چیز ترقی نہیں کر سکتی اس ایک بندے نے اس پورے برانچ کا ماحول خراب کرنے کی جناب پوری اس نے جناب اپنی طرف سے وہ کوشش کی بھی ہوتی تھی ہر وقت لیکن اس کو بعد میں اس کی تسلی کروائی گئی اور اس کو کہا کہ بھائی خدا کے لیے یہ کیا تم بکواس کر رہے ہو ہر بندہ تمہاری نظر میں چور ہے جو آ رہا ہے ہر بندہ تمہاری نظر میں فراڈ ہے اس لیے کہ ان معاشروں میں ہوتا ہی یہ ہے اور جس کو ذمہ داری بھی دی گئی ہوتی ہے جو کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار اگر میں نے یہ کر دیا پتہ نہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کیونکہ وہی جو ہماری جس طرح کی ذہنیت ہے جس طرح کی سوچ ہے تو اس سوچ کے ساتھ معاشرے آگے ترقی نہیں کر سکتے اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ جس کی جو سیٹ ہو اس کے پاس وہ اختیار ہو چاہے وہ وزیر اعظم کے ہو چاہے وہ ڈسٹرکٹ لیول کے کسی کونسلر کی ہو یا کسی نیچے کسی ناظم کی ہو جو بھی ہو یہاں پہ ہمارا ایشو یہ رہا ہے کہ سیٹیں سب کے پاس ہیں اختیار نہیں ہے کوئی اس سے ڈرتا رہتا ہے کوئی اس سے ڈرتا رہتا ہے اور اوور آل ہم سب مل کے ایک دوسرے کی لائف جو ہے وہ مشکل بناتے رہتے ہیں اور جس کی وجہ سے آج پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسپیشل ادارے بھی بناتے ہیں لیکن جو انویسٹمنٹ ہے وہ کتنی آ رہی ہے کتنا لوگ سسٹم کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں تو بہت سارے ایسے ایشوز ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جب تک ان کو ایز اے قوم ہم ٹیکل نہیں کریں گے تو چیزیں بہتر نہیں ہوں گی اس میں حکمرانوں کا کردار بھی ہے ریاست کا کردار بھی ہے اداروں کا کردار بھی ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا اپنا کردار بھی ہے کہ ہم چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں کیسے سوچتے ہیں بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی تھینک یو ویری مچ